बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं राह-ए-नजात। मैं हूं इमरान खान। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। अल्लाह की रहमतों की बारिश हम तमाम लोगों पर इस वक्त हो रही है और अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल और मकबूल फरमाए अपनी पाक बारगाह में। इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और क्या खूब कहा गया है कि जब ज़माने में आए रसूल खुदा, नेकियां साथ लाए रसूल खुदा, नेकियों से जहां को संवारा गया, कमली वाले पे कुरान उतारा गया। लोग ईमान के गीत गाने लगे, रहमतों के दिए जगमगाने लगे। जिंदगी में करम का उजाला हुआ, हर तरफ दीन का बोलबाला हुआ। माह हक लेकर माह तमाम आ गया, हर जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया। ये मोहम्मद के बंदों की मेराज है, नूर ईमान तौहीद का ताज है। बंदा वो है जो ईमान वाला बने, दूसरों के लिए एक उजाला बने, बन के इंसान हक रास्ते पर चले। ये वो रास्ता है जिस पर पैम पर चले। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सिरत मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज हम इस्तकबाल रमज़ान करेंगे। आप तमाम लोगों को फ़ोन लाइन के ज़रिए जोड़ेंगे, हम तमाम लोग बात करेंगे। और इस वक्त जो हालात हैं मुल्क और दुनिया के, जो लॉकडाउन चल रहा है और उसमें रमज़ान का ये बाबरकत महीना आया है, कैसे हम इसमें अपनी इबादतों को करें, कैसे लॉकडाउन का भी पूरी तरह से पालन करें, घर पर रह करके इस वबा से भी बचें, अपने लोगों को भी बचाएं और इबादतें भी करें। इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हैं। आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तो नहीं है, लेकिन लाइव व्यू के जरिए, स्काइप के जरिए जुड़ेंगे दो हमारे खास मेहमान, क्योंकि हम तमाम लोग लॉकडाउन की पूरी तरह से पासदारी कर रहे हैं। हम तमाम लोग पूरी तरह से ये ख्याल रख रहे हैं कि किसी भी तरह से हमेशा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है और आप लोग भी इस बात का ख्याल रखिए। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मौलाना महमूद कासमी साहब हैं। मैं उनका खैर मकदम करना चाहूँगा, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। और हमारे साथ मौलाना शमसुज़्ज़मा खान साबरी साहब भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का खैर मकदम है। मेरी खुशनसीबी है कि आप दोनों इस वक्त मेरे साथ हैं और लाखों करोड़ों लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। आप दोनों को रमज़ान के इस बाबरकत महीने की दिली मुबारकबाद ज़ी सलाम की जानिब से और हमारे तमाम नाजरीन को भी। आइए शुरुआत करते हैं इस्तकबाल रमज़ान की। सबसे पहले बात करेंगे तो क्या कहेंगे मौलाना महमूद कासमी साहब, आज पहला रोज़ा है और ये रमज़ान अगर हम देखें तो बहुत अलग है, बेहद ख़ास भी है, क्योंकि दुनिया का जिस तरह से माहौल है इस वबा के चलते बहुत कुछ हमें भी एहतियात रखना है। क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। नाज़रीन किराम, अल्लाह का फ़ज़ल है और उसका एहसान है कि उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को सेहतमंदी दिया है, ताकत दिया है, तवानाई दिया है। और अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आप तमाम लोगों को बीमारियों से पाक व साफ़ रखा है। बेशक रमज़ान की शुरुआत हम एक ऐसे माहौल में कर रहे हैं कि जिसमें पूरी दुनिया एक वबाई मर्ज़ की शिकार हो चुकी है। तो हमें रमज़ान करीम का इस्तक़बाल भी करना है और इस्तक़बाल करने के साथ साथ जो हालात हैं पूरे मुल्क के अंदर, पूरे आलम में, उसका हमें ख्याल करना है। चूँकि ये मर्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है कि जो मुतअद्दी मर्ज़ है, एक दूसरे से मिलने से और एक दूसरे से मुलाकात करने से, फ़ासला न बनाने से ये मर्ज़ दूसरों तक मुंतकिल होता है। इसलिए हम तमाम लोगों को ख़ास तौर से इस माह मुबारक के अंदर अपनी अपनी इबादत को घरों के अंदर रह करके करना चाहिए। चूँकि रमज़ान शरीफ के अंदर बहुत सारे अमल ऐसे होते हैं जो इज्तिमाई होते हैं। मस्जिदों के अंदर लोग आते हैं, 5 वक्त नमाज़ें भी पढ़ते हैं। फिर इस महीने के अंदर रमज़ान शरीफ भी आता है, जुमातुल विदा भी आता है और तरावीह की नमाज़ें भी होती हैं। और तरावीह की नमाज़ों में अक्सर मस्जिदों के अंदर बड़ा इज़्दिहाम होता है और बड़ी भीड़ होती है। लेकिन हम तमाम लोगों को इसका ख्याल करना है, चूँकि दीन बहुत आसान है और उस आसानी का हम लोगों को ख्याल करते हुए अपने अपने घरों के अंदर रह करके तरावीह की नमाज़ें भी अदा करना है, 5 वक्त नमाज़ें भी अदा करना है और उसके साथ साथ हमें रोज़ा रखना है। और रोज़ा रख करके और इन तमाम चीज़ों पर अमल करके हमें अहकाम शरीयत पर भी अमल करना है और हमें इस बात का भी ख्याल करना है कि हमारे ज़ात से किसी भी शख्स को कोई तकलीफ़ न पहुँचने पाए।
یہ بہت بڑی جی بات ہے، بہت اہم، اور سب سے اہم بات ہے کہ ہماری جی وجہ سے عمران صاحب، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ اور جو اس وقت جو بات آپ نے کہی ہے شمس الزما خان صابری صاحب، جو بات مولانا محمود قاسمی صاحب نے کہی کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا سب سے پہلے خیال رکھنا ہے۔ اور آج جو دور چل رہا ہے، جو وقت ہم سب پر آیا ہے، اس میں یہ بات اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اسلام کا یہی طرز ہے اور جس کو محمود صاحب نے بیان کیا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمیں بہت حد تک مکمل طریقے سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ ہم لوگ رکھ بھی رہے ہیں۔ میں آپ کے اس چینل کے مادھیم سے اپنے تمام بھائیوں سے، تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ لاک ڈاؤن کا مکمل طریقے سے خیال رکھیں، اور رمضان المبارک جو عظیم بابرکت مہینہ ہے، اس میں روزے جیسی عظیم عبادت ہے، اس کو ہر طرح سے مزین کیا گیا ہے۔ اس کا بھی مکمل طریقے سے خیال رکھیں۔ اگر آپ مسجد کو آنے سے آپ کو روکا گیا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ مسجد سے روکا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ ہر گھر کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جو پہلے ہی سے مسجد تھی اسے آباد کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اسلام کسی کو تکلیف دیتا نہیں ہے۔ جی بہت اہم بات، اور یہ آپ نے اور ایک اہم بات کہہ دی۔ ہمارے ناظرین بھی جڑیں گے، اپنی باتیں بھی رکھیں گے۔ آج ہم استقبال رمضان کر رہے ہیں، کیسے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کریں۔ بہت بڑی بات کہی ہے مولانا محمود قاسمی صاحب کی، ہر گھر کو اب مسجد بنا دیا گیا ہے۔ ایک طرح سے یہ بھی ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنے گھر کو کیسے مسجد بنا دیں، اس طرح عبادتیں کریں، اس طرح اپنے اعمال کو رکھیں، اس طرح نیکیاں حاصل کریں کہ گھر بھی مسجد سا لگنے لگے۔ کیا کہیں گے؟ جی یہ تو بہت ہی بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا، اور خود آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روئے زمین پر ہر جگہ مسجد ہے، یعنی کہ کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو یہ سنہرا موقع عطا فرمایا ہے، اور بہت ہی اچھا موقع عطا فرمایا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھروں میں رہ کر کے اللہ کے خوب بندگی کرے، تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، نماز پڑھے، اور روزوں سے اپنے دن کو مزین کرے، اور رات میں شب بیداری کر کے تہجد کی نماز پڑھ کر کے احیاء لیل کرے، راتوں کو زندہ کرے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی بہترین موقع دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ بھئی اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حالانکہ یہ بات تو نوافل نماز کے لیے ہے کہ نفل نمازوں کو گھروں میں پڑھا جائے، سنت کی نمازوں کو گھروں میں پڑھا جائے، لیکن اللہ رب العزت کے اس قول کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے ایک موقع ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے کہ ہم لوگ گھروں میں رہ کر کے اپنے فرائض نمازوں کو بھی ادا کرتے رہیں، اور نفل نمازوں کو اور سنت تراویح کو بھی ادا کرتے رہیں۔ اور یہ مہینہ جس کا ہم لوگ استقبال کرتے ہیں بہت ہی پاک اور مبارک مہینہ ہے، عظیم الشان مہینہ ہے۔ آقائے نامدار تاجدار بطحہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پرجوش انداز میں اس کا استقبال کرتے تھے، اور آپ رجب کے مہینے ہی میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان و شعبان، کہ اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبانا وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب کے اندر اور شعبان کے مہینے کے اندر برکت عطا فرما، اور رمضان شریف کے مہینے تک ہم لوگوں کو پہنچا۔ تو آج رمضان شریف کا مہینہ ہم لوگوں تک پہنچ چکا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی اس انعام کی ہمیں بہت ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس کا پاس و لحاظ اور خیال کرنا چاہیے۔ بے شک۔ مولانا شمس الزما خان صاحب، ایک اور ہمارے مذہب کا ایک بہت اہم رکن ہے، اور وہ ہے اس وقت جو ہم اس کو بہت بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں اور اس وقت خوب کر سکتے ہیں، اور وہ ہے غریبوں کی، مفلسوں کی، پریشان حالوں کی مدد کرنا۔ یہ تو ہمیں سال بھر کرنا چاہیے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور سے ہماری امنگیں جمع ہوتی ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ خوب
लोगों की मदद करे, गरीबों को कहीं ना कहीं खाना खिलाए, उनकी पैसों से मदद करे, हर तरह से मतलब ये वो चाहता है कि उसके आमाल और ज़्यादा बेहतर होते चले जाएं, नेकियां उसके हिस्से में ज़्यादा से ज़्यादा आती चल जाएं। इस वक्त में ये मौका हमें कैसे नहीं छोड़ना है? बिल्कुल, ये भी एक अजीम इबादत है। खिदमत खल्क बड़ी अहम इबादत है और ये हसीन मौका रमज़ान मुबारक में मिला है हम तमामी लोगों को। इसके हुकूक की मुकम्मल तरीके से अदायगी करनी चाहिए। मैं आपके ज़रिए अपनी आवाज़, अपनी बात को दूर तक रखना चाहूँगा कि इस माह में सिर्फ साहिब निसाब शख्स ज़कात की रकम ही न निकाले, बल्कि अपनी तरफ से, अपने ज़ाती माल से कुछ ज़्यादा निकाले, ताकि उन गरीबों का भला हो सके जो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनके घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। यकीन जानिए एक अजीम इबादत है। इसके हुकूक की अदायगी पर अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा इनाम है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ज़रूर इससे मालामाल हम लोग होंगे। तो साहिब निसाब शख्स ज़कात की रकम तो निकाले ही, मैं गुजारिश ये करूँगा कि उसके अलावा भी अपने ज़ाती माल से खूब निकालें, ताकि बेशुमार इनामात के मुस्तहिक हम हो सके। बेशक। महमूद कासमी साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त और ज़्यादा लोगों की मदद करने की ज़रूरत है और ये अल्लाह ने हमें बड़ा मौका दिया है और जिस तरह इस वक्त हालात हैं, सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे की मदद की, एक दूसरे के हाथ बढ़ाने की, एक दूसरे का साथ देने की। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रमज़ान शरीफ का इस्तक़बाल कर रहे हैं और रमज़ान शरीफ का जो एक अहम तरीन मसला है और जो इबादत है वो रोज़ा रखना है। रोज़े में हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक खाने पीने से, बहुत सारे हलाल चीज़ों से अपने आप को रोक के रखते हैं। उसमें जाहिर सी बात है हमें भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है। हम भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करते हैं, उसको बर्दाश्त करते हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रमज़ान शरीफ के रोज़ों के अंदर बड़ी हिकमत और मसलहत रखी है। आपकी ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, इसमें से कुछ उंगलियां छोटी हैं, कुछ उंगलियां बड़ी हैं, कुछ मोटी हैं, लेकिन हर एक उंगली की अपनी हैसियत है और बगैर उस उंगली के ताउन से आपकी ये पूरी हथेली मुकम्मल तरीके से काम नहीं करती है। इसी तरीके से इस कायनात के अंदर, इस रूए ज़मीन के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मुतमव्वल हैं, बहुत ज़्यादा मालदार हैं। उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बाद हैं, उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो उसके बाद हैं। यहाँ तक कि एक तबका ऐसा भी आ जाता है जिसके पास में रात में सर छुपाने के लिए उसके पास में कोई जगह नहीं होती है। वो जाकर के पुल के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। खाने के लिए उसके पास में खाना नहीं होता है, पानी पीने के लिए उसके पास में कोई अच्छा पानी नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ा रखवा करके पूरे आलम के लोगों को इस बात का एहसास दिलाते हैं और उनके दिल और दिमाग में ये बात रासिख और पैवस्त करते हैं कि मेरे बंदे बहुत से ऐसे हैं जो मफलूकुल हाल हैं, बेवा हैं, यतीम हैं और कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब आप रोज़ा रखेंगे, भूख और प्यास को बर्दाश्त करेंगे, तो उन नादार बंदों और उन लाचार बंदों के लिए आपके दिल के अंदर रहम आएगा और आपके दिल के अंदर ये बात और ये जज्बा पैदा होगा कि कैसे ये लोग मुसलसल भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं। जब आपके दिल में ये जज्बा पैदा होगा, दाइया पैदा होगा, तो आप अल्लाह ताला के उन नादार और परेशान हाल मखलूक और बंदों के लिए आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और ताउन कराएंगे। रोज़े के रखवाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत ही अहम तरीन हिकमत और मसलहत ये भी है कि बंदा जब भूख और प्यास को बर्दाश्त करेगा तो नादार बंदों के लिए उसके दिल के अंदर एक दाइया पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा
کہ ہم ایک مہینے کے اندر کس طرح سے بھوک پیاس کو برداشت کر کے بے چین ہو جاتے ہیں، اور یہ بیچارے مستقل بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے پاس میں رہنے کی جگہ نہیں ہے، سونے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور پینے کے لیے کوئی اچھا پانی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے آپ کے دل کے اندر رحم آئے گا اور آپ اللہ کے مخلوق اور نادار بندوں کی طرف اپنا مدد کا ہاتھ بڑھائیں گے. اس طرح سے آپ ان کے لیے کوشش کریں گے. بالکل. میرے ساتھ دو کالر بھی جڑ گئے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں. محمد سالار صاحب ہیں اورنگ آباد مہاراشٹر سے، اور ناصر خان صاحب ہیں گوالیئر مدھیہ پردیش سے. تو سالار صاحب سے سب سے پہلے بات کریں گے. سالار صاحب اپنی بات رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہم انسانوں سے اللہ روٹ چکے ہیں کیا؟ کیونکہ اللہ جب روٹے ہیں تو انہوں نے اپنے سبھی دروازے بند کر لیے. ایسا کون سی آیت ہے، ایسی کون سی دعا ہے جو ہم سب بندے ان سے گڑ گڑائے اور یہ مصیبت سے ہم دور دور تک بچے رہے؟ جی بہت اہم سوال. شمس الزما خان صابری صاحب آپ سن رہے ہوں گے، وہ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ اب ہمیں ایسی کون سی دعا پڑھیں، ایسی کون سی بات اللہ کے سامنے رکھیں اور گڑ گڑائیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور اس مشکل وقت سے ہمیں نجات دلائے. دیکھیے یقیناً ہمیں نادم ہونے کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، حقوق اللہ کی مکمل طریقے سے ہم ادائیگی نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ ہمیں کرونا وائرس کی شکل میں ہے، سامنے میرے لاک ڈاؤن کی شکل میں ہے. بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن 100 مرتبہ اس سے زائد توبہ اور استغفار کیا کرتے تھے. جی ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمارے حالات اگر تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں تو ہم خدا کو بھی بھول جاتے ہیں اور رسول کو بھی بھول جاتے ہیں، ان کے فرامین کو بھول جاتے ہیں. جب اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں، زلزلے کے جھٹکے ہوں، وائرس کا جھٹکا ہو، تو ہم لوٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف میں. افسوس ہوتا ہے. میں گزارش یہ کروں گا کہ جو احساس ابھی جاگا ہے وہ صبح قیامت تک باقی رہے. ہماری یقیناً ہماری کمیاں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. دیکھیے 5 وقتہ نماز بالکل پابندی کے ساتھ ادا کریں، اور خاص طور سے یہ عظیم تحفہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. ابھی جناب محمود صاحب آپ سے اور ہم سب سے کہہ بھی رہے تھے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، استقبال کیا، اس کا احترام کیا. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. تو رمضان کی اہمیت اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچنے کی دعا کر رہے ہیں جی، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ ماہ ہے، اس مہینے میں اگر دن میں روزہ رکھا، رات میں نوافل کی ادائیگی کی تو اس کے گناہ بخشے جائیں گے. اور رمضان کا معنی بھی لغوی اصطلاحی معنی، یہ لغوی معنی بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے گناہ جل جاتے ہیں اور گناہ جلا دیے جاتے ہیں. تو میں بہت مختصر میں اپنے احباب سے اور خاص طور سے ان کا فون آیا ان سے کہوں گا کہ روزہ رکھیں. روزہ صرف وہ نہیں کہ آپ صبح سے شام تک بھوکے رہیں، کھانے پینے جماعت سے بچے ہوئے رہیں، نہیں، بلکہ جو آنکھوں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، پورے وجود کے ساتھ مکمل طریقے سے روزے کی حقوق کی ادائیگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے معافی مانگے اور ہر وقت تصور یہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جی، اور رات کے تراویح کے بعد، ذکر سے نوافل سے فراغت کے بعد ایک سجدہ کریں. میں ان سے کہنا چاہوں گا جی، ایک سجدہ کریں اور روئیں، اللہ کے خوف میں آنسو بہائیں. حضور نے فرمایا جو آنکھیں اللہ کے خوف میں آنسو بہاتی ہیں اللہ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے. بے شک بے شک. تو سجدہ کریں، روئیں
اگر رو نہیں پاتے ہیں تو رونے جیسا چہرہ بنا لیں اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں اور اللہ سے کہیں اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے. یقین ہے کہ گناہ رب تبارک و تعالی معاف کرے گا اور کرونا وائرس جیسے مہلک مرض سے نجات دے گا. آمین. اور ایک جناب میں 1 منٹ کے اندر وہ بات بھی رکھ دوں. میرے ساتھ ایک کالر اور ہیں, میں آ رہا ہوں سر آپ کے پاس. میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان کو بھی سن لیتے ہیں. بہت دیر سے لائن پر ہیں. ناصر خان صاحب گوالیر سے ہیں. ناصر خان صاحب اپنا سوال رکھیے. گوالیر سے ناصر صاحب. نسیم خان جڑ گئے ہیں مہاراشٹر سے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. نسیم خان صاحب اپنی, اچھا بہن ہے ہماری. نسیم صاحبہ اپنی بات رکھیے. نسیم صاحبہ اپنی بات رکھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی بتائیے. ہمیں رمضان میں روزے بھی رکھتے, نماز پڑھتے, قرآن پڑھتے, اور 2 بچیاں اپنگ ہے. ہمارے کو بی پی, شوگر, ہارٹ, کرنیا کا پرابلم ہے. اور ہماری دعا ہے نا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرنا کہ بس ایک بچی کی شادی ہے, وہ بہت پریشان ہے. اس کے بعد سے بھی دعا کرنا ہے. جی 3 سال ہو گئے, اس کا شوہر اس سے بات کرتا نہیں, کچھ نہیں, کیا نہیں. ایسا یہ ہے. اللہ دعا کرو, ہم بھی کرتے, تم بھی کرو. روز سورہ بقرہ پڑھتے, نماز پڑھتے. وہ اپن بچیاں بھی نماز پڑھتے, روزہ رہتے, قرآن پڑھتے. جی ٹھیک ہے, ابھی بات کر لیتے ہیں, آپ پریشان نہ ہو. مولانا محمود قاسمی صاحب, ہماری بہن بتا رہی ہیں کہ نمازوں کی پابندی کرتی ہیں, خوب عبادت کرتی ہیں, رمضان میں بھی خوب عبادت کرتی ہیں, روزے رکھتی ہیں, لیکن بیماریوں سے بھی بہت پریشان ہیں. بی پی ہے, شوگر ہے, ہارٹ کی بھی پرابلم ہے, بچیوں کے معاملے میں بھی پریشان ہیں. ایک بچی کا شوہر بات ہی نہیں کرتا ہے بیٹی سے, اور ایک بچی کی شادی کو لے کر پریشان ہے. کیا کہیں گے؟ ان سے میری درخواست یہ ہے کہ یا اللہ اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری مہلک بیماریوں سے نجات ان کو ملے گی انشاءاللہ العزیز. اور دوسری بات, جہاں تک بچی کا مسئلہ ہے کہ شوہر بات چیت نہیں کرتا ہے, تو میری رائے یہ ہے کہ ہر جمعہ کو سورۃ الجمعہ جو 28ویں سپارے کے اندر ہے اس کو 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں, اور پڑھنے کے بعد اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ العزیز ان لوگوں کے اندر ضرور موافقت پیدا ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ 111 مرتبہ یا واجدو یا واجدو یا واجدو اس کا ورد کریں, تو انشاءاللہ العزیز ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان میں جو جدائی پیدا ہوئی ہے, ان دونوں کے درمیان میں انشاءاللہ موافقت پیدا ہو جائے گی. تو جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ پڑھنا ہے 3 مرتبہ, اس کے بعد اپنے اپنے شوہر کے حق میں دعا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ یا واجدو 111 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. تو ناصر جی آپ پریشان نہ ہو, اور ہم تمام لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں سے آپ کو نجات دلائے, آپ صحت مند ہوں, اور رمضان میں آپ کی عبادتیں قبول ہوں, ہم تمام لوگوں کی عبادتیں قبول ہوں. میں اور بھی بہت ساری باتیں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا. لگاتار ہمارے کالرز بھی جڑ سکتے ہیں, فون لائنز کھلی ہوئی ہیں, ابھی فون کیجئے اور اپنی بات رکھیے. میرے ساتھ اس وقت لائن پر مولانا محمود قاسمی صاحب ہیں. قاسمی صاحب, بات صرف ایک ہی وبا کی نہیں ہے, یہ وائرس تو ہم تمام لوگوں کے لیے بوال بن چکا ہے, مصیبت بن چکا ہے, اور ہم تمام لوگوں کو اس نے خوف میں لا دیا ہے. اس سے دور ہونے کے لیے, اس کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے ختم کرنے کے لیے ہم اللہ کے سامنے کیا گڑگڑائیں, یہ تو تمام لوگ سوال کرتے ہی ہیں. اور ابھی بھی شمس الزمان خان صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس مہینے میں ہم کیسے اپنے رب کو خوش کر سکتے ہیں. لیکن اور بھی بیماریوں سے نجات پانے کے لیے جو لوگ پریشان حال ہیں, جو لوگ سالوں سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں, اور ایسا نہیں کہ وہ عبادتیں نہیں کرتے, اپنے اللہ سے وہ جڑے رہتے ہیں, باوجود اس کے اس مہینے میں کیسے اپنے رب کو بہتر طریقے سے خوش کر لیں؟ 2 باتیں میں عرض کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی انسان پر حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اور کوئی بھی اس طرح کے وبائی چھوٹی یا بڑی بیماریاں آتی ہیں, تو وہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لینے کے لیے لاتا ہے, آزمانے کے لیے لاتا ہے کہ میرا بندہ اس معاملے میں
شکر کرتا ہے اور میری قدر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یا میری ناشکری کرتا ہے۔ اگر وہ بندہ صابر اور شاکر رہتا ہے، جو اللہ رب العزت کے مقدرات ہیں اس پر شکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی کے اعتبار سے جزا اور سزا کا فیصلہ فرمایا کرتا ہے۔ اصل میں جو بھی کوئی اس طرح کی وبائی بیماری آتی ہے، اس وبائی بیماری کے تعلق سے آپ یہ جان لیں کہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے۔ اگر آپ کسی بیماری وبائی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شہید کا ثواب ملے گا، اگر بچ جاتے ہیں تو ایک طرح سے آپ غازی کہلائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی وبائی بیماری کے اندر جھونک دیں۔ جو اس کے فارمولے ہیں، جو اس کے طور طریقے ہیں، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دیکھیے، موت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ ایک انسان کی نیچرل موت ہوتی ہے، فطری موت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو قضا اور قدر کا فیصلہ فرمایا تھا اس کے مطابق اس کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو چاقو مار لیتا ہے، یا پستول سے اپنے آپ کو شوٹ کر لیتا ہے، یا زہر پی لیتا ہے، اس طرح سے کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے تو ظاہر سی بات مر تو رہا ہے وہ شخص، لیکن وہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے اور اپنے آپ سے اپنی جان کو جوخم میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے اس اعتبار سے یہ شخص مجرم ہے، اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن جو وبائی بیماری اللہ رب العزت کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس پر ہمیں صابر اور شاکر رہنا چاہیے، اور جو اس سے بچاؤ کے اپائے ہیں، طور طریقے ہیں، اس کو ہمیں مینٹین کرنا چاہیے، اس کو پالن کرنا چاہیے، اس کو بروئے کار لا کر کے اپنے آپ کو خود محفوظ کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اس دعا کو برابر صبح شام 3 بار پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام۔ اگر اس دعا کو کوئی شخص پڑھتا ہے صبح شام تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مہلک بیماریوں سے اس کو محفوظ۔ ٹھیک ہے، میں لوٹ رہا ہوں مولانا محمود قاسمی صاحب، یہ جو دعا آپ نے بتائی ہے ایک بار میں بریک کے بعد پھر آپ سے پوچھوں گا، اور اس کا ترجمہ بھی، اس کا انواد بھی آپ سے پوچھوں گا تاکہ سمجھنے والے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں، اور کئی بار عربی میں لوگ یاد نہیں رکھ پاتے ہیں یا دقت ہوتی تو کم سے کم اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں۔ اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھوں گا اس وقفے کے بعد۔ میرے ساتھ شمس الزمان خان صابری صاحب بھی جڑ گئے ہیں اب۔ اس وقفے کے بعد لوٹ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے راہ نجات۔